नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। मेट्रो वन न्यूज़ के सभी नाजरीन हाजरीन सामीन को मेरी जानिब से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और साथ ही साथ हमारी मेट्रो वन न्यूज़ की रमज़ानुल मुबारक की स्पेशल ट्रांसमिशन रमज़ान अल करीम प्रोग्राम आसान रमज़ान में आप सभी को खुशामदीद। और मैं हूं मुख्तार अहमद। जैसे कि प्रोग्राम आसान रमज़ान में आपको खुशामदीद करेंगे और 20वां रोज़ा कंप्लीट हो चुका है और ऐसा लग रहा है कि हम कल से ऐसा लगता है कि शुरुआत की थी, लेकिन अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को ख़ास करके इबादत करने का ये 10 दिन और भी हमारे पास, जिसमें हम भरपूर तरीके से इबादत करें और ख़ास करके अपने गुनाहों की माफ़ी करें। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कारी हसनैन आदिल साहब। हम चाहेंगे कि एक तरह से बाकायदा आगाज़ किया जाए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم। माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। और दरख्वास्त करेंगे सादिया मुदस्सिर से नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत हासिल करें। हम मदीने से अल्लाह क्यों आ गए, क़ल्ब हैरा की तस्कीर वहीं रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जब रह गई। याद आते हैं हमको वो शाम ओ सहर, वो सुकून दिलो जानो रूह नज़र। याद आते हैं हमको वो शाम ओ सहर, वो सुकून दिलो जानो रूह नज़र। ये उन्हीं का करम है, उन्हीं की अता, एक कैफियत दिल नशी रह गई, दिल वहीं रह गया, जान वहीं रह गई, हम उसी दर पे अपनी जब रह गई। अल्लाह अल्लाह वहाँ का दुरूद व सलाम, अल्लाह अल्लाह वहाँ का सुजूद व क़याम, अल्लाह अल्लाह वहाँ
जबी रह गई। जज़ाकल्लाह। और प्रोग्राम का आगाज़ हो चुका है, स्पॉन्सर्स का जल्दी से शुक्रिया अदा कर दें, फिर हम बिल्कुल मेहमानान जी, इकराम ऐसा ही को है। बताएंगे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करेंगे फाइन कंपनी का, जिनकी व्हिप क्रीम बड़ी मशहूर है और ख़ास करके व्हिप क्रीम के साथ साथ कुकिंग क्रीम भी बड़ी मशहूर होती जा रही है। आपका बहुत शुक्रिया। रूही ज़मज़म जो कि ऐसा ब्रांड है जिसमें ज़मज़म का पानी मिला हुआ है। अर्शी इंडस्ट्री की जानिब से जो है ये ब्रांड हमारी ताउन किया इन्होंने हमारे साथ। फवाद सिद्दीकी जो कि ख़ास करके मेरे रेगुलर बेसिस पे अटार को डिज़ाइन कर रहे हैं, आपका बहुत शुक्रिया। और HA बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो कि ख़ास करके एक डॉक्टरेट सोसाइटी लेकर आए हैं जहाँ पे आप प्रोटेक्टिव होकर अपनी ज़िंदगी को गुजार सकते हैं। ओशा प्रोडक्शन, उसके साथ साथ बेरी सोल्यूशन, आपका भी बहुत शुक्रिया। और मैं भी शुक्रिया अदा कर लूँ, ये जो ज़बरदस्त सा बेहतरीन सा ड्रेस मैंने इस वक्त वेयर किया हुआ है, ये है जी मुश्क हरम कुटौर का। ज़बरदस्त कलेक्शन इनके पास मौजूद है, पार्टी वेयर या अभी जो वेडिंग सीज़न आ रहा है उसके लिए। आप इंटरनेशनली भी ये डील करते हैं, अगर आप मुल्क से बाहर हैं और उनसे ऑर्डर करना चाहते हैं तो वो भी आप साथ साथ कर सकते हैं। बाकी कस्टमाइज ड्रेसेस भी हैं और इनकी अपनी कलेक्शन भी बहुत अच्छी है। साथ ही साथ अगर घर बैठे बहुत अच्छे से शूज़ हासिल करना चाहते हैं तो रफ़ाया पाकिस्तान, ज़बरदस्त बेहतरीन कलेक्शन शूज़ की। और इसके साथ साथ हम शुक्रिया अदा करेंगे रिवायत कुकिंग ऑयल, बरसों की रिवायत और आज का अंदाज। साथ ही साथ शुक्रिया अदा करेंगे सफिया ज्वेलर्स का, इनके गोल्ड और सिल्वर ज्वेलरी में ये काम करते हैं और ज़बरदस्त कलेक्शन इनके पास भी मौजूद है। जी बिल्कुल जी, आगे बढ़ेंगे और मेहमान गिरामी की जानिब बढ़ जाते हैं। बिल्कुल जी, इंट्रोडक्शन हम करवाएंगे। सबसे पहले हमारे साथ असद हुसैन साहब मौजूद हैं। असद हुसैन साहब जो है वो एसोसिएट हैं TPL कॉर्प से और इसके साथ साथ VC हैं, एजुकेशन डिपार्टमेंट विंग सिंध से। NPCIH से इनका ताल्लुक है। दूसरे हमारे साथ मोहम्मद अमान पीर साहब मौजूद हैं, जस्टिस फॉर पीस का इनका भी स्लोगन है। तो आज सबसे अच्छी बात यह है कि अमन के ऊपर बहुत ज़्यादा बात होने वाली है। क्यों असद? बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। तो बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। और असद साहब ज़ाहिर मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, आइल्स कंसल्टेंट भी हैं और ख़ास करके डिफरेंट शोबों के साथ साथ मुंसलिक होकर जो है वो काम करें, NGOs के साथ भी मिलकर काम करें। कैसा एक्सपीरियंस है? और सबसे पहले तो वेलकम करेंगे आपको अपने प्रोग्राम में हम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच, एक्सट्रीमली थैंक यू फॉर सच अ ग्रेट इवेंट। माशाल्लाह बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं आप लोग और अंदाज़े में बहुत ही प्यारा है माशाल्लाह आप लोग। अल्लाह ताला के फजल करम से काफ़ी चीज़ें जो चल रही हैं इसमें तमाम कहते हैं कि इसमें अल्लाह ताला की मदद है, फ़तह नुसरत है। और फ्रॉम वेरी बिगनिंग, अच्छा ये बेसिकली सोच एक होती है कि बेसिकली सोच से इसका ताल्लुक है कि आप जैसा सोचते हैं जिस डायरेक्शन में पॉजिटिविटी की तरफ, तो फिर आप गामज़न होते हैं और वो चीज़ें आप करते जाते हैं और अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देता रहता है। इट्स ऑल अबाउट थिंकिंग। तो हमें अपने प्लान और अपने गोल्स वैसे ही सेट करने चाहिए। तो ओवरऑल जो है जैसे कि आपने बताया कि पब्लिक सर्विसेज भी है, उसके अलावा जो है एजुकेशन विंग भी है, तमाम चीज़ें एक साथ साथ चल रही हैं। तो एक अच्छा चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है जिस इवेंट्स को आप भी उसको मॉनिटर करते हैं और देख रहे हैं कि काफ़ी अचीवमेंट्स भी हैं और गाहे बगाहे जो है ना प्रोग्राम्स भी हम अरेंज कर रहे होते हैं। सही मोटिवेशंस के भी हैं, उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस भी हैं, पब्लिक सर्विसेज भी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जारी सारी हैं। एजुकेशन विंग थोड़ा सा हमें एक्सप्लेन करें। एजुकेशन विंग बेसिकली ये इसका ताल्लुक जो है यानी कि सिंध की जो एक जिम्मेदारी है वो तालीम के मामले में इस तरह से है कि जो लिटरेसी और एजुकेशन, अब ये दो एक अलग अलग सेगमेंट हैं। पहले एक हुआ करते थे, लेकिन जब यूनाइटेड नेशन ने और अक़वाम मुत्तहिदा वगैरह ने जो इसको 2018 में एजुकेशन एक इस्टेब्लिश किया कि एजुकेशन एक डे इसको वो एग्जीक्यूट करना चाहिए, इसके बारे में प्रोग्राम्स होने चाहिए, इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो उसके बाद ये लिटरेसी से हटकर, क्योंकि लिटरेसी डे जो है वो सितंबर को मनाया जाता है, सितंबर के मंथ में एवरी ईयर। और ये जो है ये जनवरी में एजुकेशन का जो है ये साल के पहले महीने में ही 24 जनवरी में इंटरनेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। तो वो बेसिकली अपनी रिसर्च करके दुनिया के तमाम ममालिक को देते हैं कि कहाँ कहाँ आपके यहाँ गैप्स हैं, ठीक है, चाहे लिटरेसी है चाहे एजुकेशन है। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए फिर वो तमाम ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट सेक्टर्स, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी इसमें बहुत अच्छा अहम रोल प्ले कर रही है। उसके अलावा NGOs वगैरह ये तमाम मिलके उसको फोकस करते हैं, उस गोल को अचीव करते हैं। तो बेसिकली हम उनसे डाटा लेते हैं, वो हमें डाटा ट्रांसफ़र करते हैं कि यहाँ जहाँ आपके यहाँ गैप्स हैं। लिटरेसी में बेसिकली एजुकेशन पॉलिसी जो पाकिस्तान की बनी वो लास्ट ईयर उसके 10 साल कंप्लीट हो गए। हमारे यहाँ अप्रॉक्सीमेटली 10 ईयर्स की एजुकेशन पॉलिसी बनती है जिसको कहते हैं हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEC। अच्छा, अब उसमें बेसिकली लिटरेसी का ये था टारगेट जो आज से 10 साल पहले बनी थी, जो कि 2024 पिछले साल में एक्सपायर हो गई। अब तो 2025 में एक 10 साल का एक नया विजन आ रहा है। उसमें ये था कि टारगेट ये था कि 90% तक हम लिटरेट कर देंगे
پاکستان کو، یہ میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. یہ ایک گول تھا کہ 90% تک ہم یہ لٹریٹ. گول ہمارے یہاں سیٹ ہو رہا ہے یا انٹرنیشنلی؟ بیسکلی فیڈ بیک ان کی انالیسز ہوتے ہیں، فیڈ بیک یونائٹڈ نیشنز کی، اقوام متحدہ کی، دین ہم اس کو ریفارم کر کے، اور ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، جو ہمارے ہائر اتھارٹیز ہیں، تو ہائر اتھارٹیز اس کو میک کرتی ہیں، اس کو ڈیزائن کرتی ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہم اس پر مزید بات کریں گے کیونکہ یہ میرا بہت فیوریٹ ٹاپک ہے جب ایجوکیشن پہ بات. تو بس وہ میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ہم 60% پہ بھی نہیں چیز کر پائے ہیں ابھی تک، 65 ہوا ہے بس. ٹھیک ہو گیا، اب اس پہ مزید بات کریں گے. بالکل جی. ایم امان پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر سب سے پہلے تو ویلکم کریں گے آپ کو اپنے شو میں. اور جیسے کہ پیس، جسٹس فار پیس کا ایک سلوگن بھی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے. تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ظاہر رمضان المبارک چل رہا ہے، اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور خاص کر کے بزنس ایکٹیویٹیز اور اس کے ساتھ ساتھ رمضان کی ایکٹیویٹیز کو کس طریقے سے لے کے چل رہے ہیں سر؟ یہ آپ کا شکریہ بہت بہت بلانے کا. اور بیسکلی آپ کو تو پتہ ہے رمضان میں جو روٹین چل رہی ہے وہ جو سب کا ایک جیسے نمازیں ان تراویحوں کے علاوہ پھر یہ بزنس کمیونٹی بھی تھوڑا ایکٹیو ہو جاتی ہے. آپ کو پتہ ہے اسپیشلی چیریٹی کے معاملے میں تو آپ کراچی کافی زیادہ ایکٹیو ہے، اور اسپیشلی رمضان میں تو سمجھیں کہ یہ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے. بے شک، بالکل ایسا. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہ راشن سے لے کے اور افطاری اور ان باقی چیزوں سے تو کافی ایکٹیویٹیز بڑھ جاتی ہیں. آپ کو پتہ ہے NGOs بھی کر رہے ہیں اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، جس طرح آپ کی نالج میں ہوگا کہ وہ گورنر ہاؤس میں بھی چیزیں چل رہی ہیں. اور پھر اس کے علاوہ جو بزنس کمیونٹی والوں کا جو ایک نیٹ ورکنگ ہوتا ہے، یہ اس کا بھی یعنی ایک اچھا اپرچونٹی مل جاتی ہے. تو اس وجہ سے تھوڑی مصروفیات رہتی ہیں. پھر یہ کہ اور پھر آپ کو پتہ ہے لیکن آج کل مہنگائی وغیرہ کا بھی وہ بھی ایک چیلنج ہے جو گورنمنٹ اس سے ڈیل کر رہی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی کنٹرول کرنا پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے ظاہر ہماری بھی اسی طرح مصروفیات. ٹھیک ہو گیا، اس پر مزید بات کریں گے. زبردست موضوعات ہیں آج، بہت ہمارے وقت کی ضرورت بھی اور ہمارے پسندیدہ بھی. ایجوکیشن اور پیس، یہی مسائل بھی ہیں اور یہی ہمارے مسائل کا حل بھی ہے. لیکن یہاں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بنے رہے گا. ویلکم بیک ناظرین اکرام، ایک بار پھر سے آپ کو کرتے ہیں خوش آمدید میٹرو ون نیوز پر. رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان الکریم، پروگرام آسان رمضان، اور میں ہوں ارسلہ اور میں ہوں مختار. میں جیسے کہ ہم بریک پہ رہے تو ہم بریک میں کھانے پینے کی بڑی باتیں کر رہے ہیں. اور جیسے کہ کمپٹیشن کے حوالے سے آپ تمام لوگ ریگولر بیسس پہ دیکھ رہے ہیں کہ آج ہمارا 9th سمجھ لیں کمپٹیشن جو ہے وہ اسٹارٹ ہو چکا ہے. کچن کیسل کی جانب سے یہ کمپٹیشن ہے جو کہ بیسٹ اسٹار کچن کمپٹیشن 4.0 جو کہ میٹرو ون نیوز کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے. اور خاص کر کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پہ جو ہے نا پارٹیسپینٹ جو ہے نا وہ بڑی زبردست تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں. اور اب ہم چلتے ہیں شیف کے کچن میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام، کیا حال ہے؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ بہت اچھی، بہت پیاری. وہ تو ہمیں پتا ہے. چلے اب یہ بتائیں کیا ہو رہا ہے آج؟ پہلے ہم سے نام پوچھ لیتے ہیں دونوں کے، تاکہ آپ کو نام پتہ چل جائے اور ڈش پتہ چل جائے کہ کون سی ڈش یہ لوگ بنا رہے ہیں. ٹھیک. جی السلام علیکم. وعلیکم. میں نبیلہ اعجاز، میں ہوم شیف ہوں، اور آج بہت خوشی ہے کہ آپ کے اس کمپٹیشن اور اس پروگرام پہ میں آئی ہوں. تو میں چکن پین کیک ساتھ بنا رہی ہوں. بڑا ڈفرینٹ چیز آپ بنانے والے ہیں. ہاں، یہ جھٹپٹ ایک چیز ہے جو بہت ہی جھٹپٹ بنتی ہے. اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے کھانا نہ کھانے کو تو آپ یہ بنا لیں، مہمان آ گئے جھٹپٹ تو بنا لیں. تو اس لیے مجھے ذرا ایسی ریسیپی پسند ہے. یہ آپ نے خود انوویٹ کیا کیونکہ پین کیک سے میٹھا تصور آتا ہے. نہیں، یہ آپ سمجھ لیں ایک پھیکی نمکین چیز کے طور پر ہے، اور میٹھے کا ہوتا ہے. وہ لوگ سب میجورٹی لوگ پین کیکس وہی بناتے ہیں، مگر یہ جو ہے یہ آپ اس میں ایجاد ہے، اس میں کئی چیزیں آپ ڈال سکتے ہیں، آپ کی اپنی مرضی پر ہے. ٹھیک ہو گیا، چلیے جھٹپٹ والی ریسیپی بتائیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام عبدالباسط ہے اور میں آج بنا رہا ہوں پیزا. کیا بات بس ان کا اتنا ہی کام. پیزا اپنے آپ میں پوری تعریف ہے. اب کیا ہی بتانا کہ پیزا میں کیا کیا ہوگا. زبردست. ٹھیک ہے، شروع کریں آپ. اچھا، اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں تھوڑے سے اپنے برتنوں کی، اپنے اسپانسر کی، کیونکہ اسپانسر کی بھی بات کرنی ضروری ہوتی ہے. روح زمزم جیسے کہ ہے ہمارے پاس، ہمارے ونر کو بائک دے رہے ہیں، اور اس کے ہم بہت ساری ریسیپی بنا سکتے ہیں. اس کی میٹھا بھی بنائیں گے ہم انشاءاللہ. اس کے بعد ہے شاہین ڈیری، جن کے انسالٹ بٹر بھی ہیں اور سالٹ بٹر بھی ہیں. ان کا دیسی گھی بھی ہے. اس کے بعد بات کریں گے ہم کروسیبل کی. کروسیبل کے برتن جو ہیں وہ نان اسٹک ہوتے ہیں. اس میں آپ اسٹیل کا اسپون بھی یوز کر سکتے ہیں، لیکن اس کا کیمیکل نہیں ہٹتا. اور فائن ڈیری ہے، فائن کریم ہے ہماری، جس میں ہماری وپ کریم بھی ہے اور اس میں کوکنگ کریم بھی ہے. اس میں پاستا وغیرہ بھی بن سکتا ہے. وپنگ کریم سے ہم کیک وغیرہ بھی، ڈیزرٹ وغیرہ بھی بنا سکتے ہیں.
اور دیپک مسالہ سب سے اعلیٰ، جس میں اعلیٰ تو یوں ہے کیونکہ جھٹپٹ سے اس میں ریسیپی بن جاتی ہے. اس میں بہت ساری بریانی مسالے، قورمہ مسالہ ہے، چکن مسالہ ہے، یا آپ اس کے مسالے یوز کیجئے اور جھٹپٹ سے اپنی ریسیپی تیار کیجئے. چلیے کیا جی، بات اب میرے خیال ہے اسٹارٹ کریں. ہم اسٹارٹ کرتے بالکل ہیں. جی، ایسا ہی ہے. اور آگے بڑھیں گے، بیان کی جانب بڑھیں گے. مفتی صاحب سے آج ظاہری پروگرام میں ہم لوگ آج صبر اور شکر کی بات کر رہے تھے. بڑی اہمیت بھی ہے خاص کر کے کہ شکر تو ہم کر رہے ہوتے ہیں، لیکن شکر ادا کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ شکر کی یہ اہمیت خاص کر کے اسلام کی روح سے کیا ہے، یہ ہمیں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد. مختار بھائی، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کے اندر اللہ رب العزت یہ حکم فرماتے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہ اے ایمان والو، اگر تم، آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں، کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا، سبحان اللہ. لیکن اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت زیادہ شدید ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لا یشکر اللہ من لا یشکر الناس، یعنی کہ جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا تو وہ اللہ کریم رحمان الرحیم کا بھی شکر گزار بندہ نہیں بن سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ پر کچھ مستحقین لوگوں میں کھجوریں تقسیم کر رہے تھے، لیکن ایک طرف کھجوریں تقسیم کر رہے تھے اور دوسری جانب جو ہے وہ ہر کھجور کے ساتھ 20 دینار بھی غربا کے اندر تقسیم کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف ایک کھجور جو ہے وہ سائل کو دے رہے تھے. تو ایک شخص نے جب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اور صرف ایک کھجور کا دانہ دے رہے ہیں، تو اس نے لینے کے بجائے اس نے کنی کترا کر آگے نکل گیا، اور دوسرا شخص فوراً لپکا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ مجھے عنایت فرما دیں. تو جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ ایک کھجور کا دانہ انہیں دیا تو اس شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے رب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو جیسے ہی ان کے منہ سے یہ کلمات ادا ہوئے، اللہ کے نبی نے وہ 20 دینار بھی انہیں دیے، اور دینے کے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر وہ پہلے والا وہ ایک کھجور کا دانہ لے کر شکر ادا کرتا اللہ رب العزت کا بھی اور اللہ کے بندوں کا بھی، تو آج وہ اس 20 دینار کو بھی لینے والا بن جاتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے ایک انتہائی برگزیدہ اور جلیل القدر نبی گزرے ہیں، اور ان کے جتنے بھی واقعات ہیں ان کے اندر ہمارے لیے ایک بہت بڑی نصیحت پوشیدہ ہے الحمدللہ. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واحد نبی ہیں جو کوہ طور پر براہ راست اللہ رب العزت سے کلام کیا کرتے تھے، اور ان کی امت جو ہے وہ اللہ رب العزت کے معاملات جب بھی کرنا چاہتے تھے تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اپنے معاملات اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر کے اپنے معاملات کا حل تلاش کیا کرتے تھے. تو ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے تو ایک بہت ہی مالدار شخص جس کے پاس کسی نعمت کی کمی نہیں تھی، نعمتوں سے مالا مال، ہر قسم کی راحتیں، سکون اس کو میسر تھا، تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اللہ کے یہاں تشریف لے کر جا رہے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جی، میں کوہ طور پر اللہ رب العزت سے کلام کرنے کے لیے جا رہا ہوں. تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جب اللہ کے سامنے بات کرنے کے لیے جائیں گے، کلام کرنے کے لیے جائیں گے، تو آپ میری بھی فریاد اللہ کے سامنے رکھیے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنا دیا ہے کہ میرے لیے یہ سب کچھ کافی ہے. اب آپ میری فریاد اللہ کے سامنے رکھیں کہ بس مجھے اور نعمتیں نہیں چاہیے، جتنی مل گئی ہیں کافی ہیں میرے لیے، میرے سکون کے لیے، میرے جینے کے لیے نعمتیں کافی ہیں. موسیٰ علیہ السلام حیران ہوئے، لیکن وہ جب آگے تشریف لے کر گئے تو ایک اور شخص دیکھا کہ جسم کے اوپر کپڑے بھی مکمل نہیں تھے اور اس نے ریت کے ٹیلے سے اپنے پورے جسم کو ڈھانکا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ کے یہاں جا رہے ہو کلام کرنے کے لیے تو میری بھی فریاد اللہ تک پہنچا دینا. اللہ رب العزت سے کہنا کہ مجھے کھانے کے لیے بھی کچھ دے دے اور پہننے کے لیے بھی کچھ دے دے اور میرے حال پر رحم فرمائے. موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ بات سنی تو کہا ضرور میں اللہ کے سامنے تمہاری فریاد بھی رکھوں گا. اللہ رب العزت تو عالم الغیب ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ہمارے لیے نصیحت کے طور پر جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ کوہ طور پر اللہ رب العزت کے سامنے گئے اور سارا ماجرا پیش کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو تمہیں پہلا شخص ملا تھا اس سے کہہ دو کہ میری ناشکری کرنا شروع کر دے، جتنی نعمتیں میں نے اسے دی ہیں اس میں نکتہ چینی شروع کر دے، اس میں کمی نکالنا شروع کر دے، میری عبادات میں کمی کرنا شروع کر دے اور لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا شروع ہو جائے تو میں اس سے یہ نعمتیں بھی چھین لوں گا اور مزید نعمتیں بھی نہیں دوں گا. اور جو دوسرا شخص تھا اس سے جا کر کہہ دو کہ کثرت کے ساتھ میرا شکر ادا کرنا شروع کر دے. موسیٰ علیہ السلام نے یہ جب سنا اللہ کا حکم
تو واپس لے چلے گئے. اب پہلے وہ والا شخص تھا جس نے یہ فریاد کی تھی کہ بھئی میرے حال پر رحم کیا جائے. جی. تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام واپس آئے تو پہلے وہ شخص آیا تو کہا اے موسیٰ اللہ رب العزت سے میری فریاد کی, اللہ نے کیا جواب دیا؟ کہا اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم کثرت سے میرا شکر ادا کرو. کہا میرے پیٹ میں روٹی کا دانہ نہیں ہے, جسم کے اوپر کپڑا نہیں ہے, اب مزید میں کیا شکر ادا کروں؟ کفریہ کلمات بھی کہے اور اللہ کی ناشکری بھی کی تو فوری طور پر اللہ کے حکم سے کالی آندھی آئی اور اس کے جسم کے اوپر مٹی کی وجہ سے جو ایک ڈھال بندھی ہوئی تھی وہ بھی ساری ہٹ گئی. جہاں اسے وہ مٹی راحت دیتی تھی وہ راحت بھی اس کے پاس سے چلی گئی. اب جب آگے اللہ کے نبی تشریف لے کر گئے موسیٰ کلیم اللہ, تو وہ جو دوسرا شخص تھا جو مالدار تھا اس سے اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم میری ناشکری کرنا شروع کر دو, میری عبادات میں کمی لانا شروع کر دو اور لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آنا شروع ہو جاؤ, میں تمہاری یہ ساری نعمتیں بھی لے لوں گا اور مزید بھی نہیں دوں گا. تو اس نے کہا کہ میں کیسے اللہ کی ناشکری کر سکتا ہوں جس نے مجھے اتنی نعمتیں دیں کہ جس کا میں شکر ادا کرنا چاہوں تو بھی نہیں کر سکتا. تو اللہ رب العزت کے سامنے جیسے ہی اخلاص کے ساتھ اور بہترین نیت کے ساتھ یہ شکر کا کلمہ ادا ہوا, اللہ رب العزت نے اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیا. آج ہم اگر اپنے حال کو دیکھیں تو اگر ہم اپنے معاملات کے اندر شکر کو اتنا لازم کر لیں, اتنا اپنے معاملات کے اندر شکر کے الفاظ کو شامل کر لیں, تو میں کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی بے بہا نعمتیں ہمارے اوپر ڈبل ہونا شروع ہو جائیں گی. ہمارے معاملات کے اندر کمی کہاں آتی ہے؟ جہاں تھوڑا سا زوال آتا ہے فوراً ہم گلے شکوے میں لگ جاتے ہیں. اللہ رب العزت جب آپ کو دے سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ لے بھی سکتا ہے, اور لے کر بھی اللہ تعالیٰ آزماتا ہے اور دے کر بھی آزماتا ہے. اگر انسان کے پاس سے کوئی نعمت چھن جائے اس پر بھی بندہ اللہ کا شکر ادا کرے تو تب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کی نعمتوں میں اضافہ. سبحان اللہ. اور اللہ کریم رحمان الرحیم ہمیں بے پناہ نوازنے کے لیے تیار ہے. صرف اور صرف ہم اللہ رب العزت سے شکر کے ذریعے اپنے آپ پر آئی ہوئی پریشانیوں پر صبر کے ذریعے مانگنے والے بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بے پناہ نصیب فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر ادا کر کے اپنی ہر قسم کی پریشانیوں کو راحتوں میں تبدیل کرنے کے لیے, اولاد کی نعمتیں حاصل کرنے کے لیے اور خصوصاً اپنے رزق کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا شکر گزار اور برگزیدہ بندہ بننے کی توفیق مرحمت فرمائے. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. بالکل جی, جزاک اللہ. اب آ جاتے ہیں جی مہمانان گرامی کی طرف, اور جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ میرے بڑے فیوریٹ ٹاپک ایجوکیشن. تھوڑا بہت تو آپ نے ایکسپلین کر دیا کہ کام ہو کیا رہا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں, کس چیز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. میں آ جاتی ہوں بالکل آسان الفاظ میں جو آسان لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. بتائیں کام کیا ہو رہا ہے ایجوکیشن میں؟ اب جو ہے چونکہ ڈیجیٹل دور ہے اور آئی ٹی اورینٹیڈ چیزیں ہیں تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ دونوں پیرالل سینرجائز ہو کے کام کر رہی ہیں اور کافی اچھا کام اور بہتری کی طرف گامزن ہو چکا ہے, جس میں بہت ہی یوزر فرینڈلی کورسز ہیں جو کرا رہے ہیں. اس کے علاوہ سوری ٹو انٹرپٹ یو, آپ کسی آرگنائزیشن کے انڈر کام کر رہے ہیں یا آپ کی اپنی کوئی آرگنائزیشن ہے؟ تھوڑا سا وہ بتائیں. اچھا, انڈر دا سپرویژن آف یہ بیسکلی آنری جو وفاق سے ایک وہ ملا ہوا نیشنل پیس کمیٹی کا جو ہے انٹرفیتھ اینڈ ہارمنی, ٹھیک ہے, یہ بیسکلی ہے قومی امن کمیٹی بین المذاہب ہم آہنگی, یعنی کہ سب کو الائن کرنا ہے, جوڑ کے رکھنا ہے. اور ظاہر سی بات ہے کس کے لیے؟ پیس کے لیے. تو وہ تمام چیزیں لے کے چلی ہیں تاکہ لا اینڈ آرڈر بھی مینٹین رہے, اور جب امن ہوگا تو سب کچھ ہوگا, سب چیزیں کنٹرول میں رہیں گی, تعلیم بھی ہوگی, ترقی بھی ہوگی, ڈیولپمنٹس بھی ہوں گی ہر طرح سے 360 لیول پہ. تمام جب مکاتب فکر ایک جگہ ہوں گے اور امن قائم رکھیں گے, اپنے آپ کو جڑے رہیں گے ایک ساتھ انڈر دا سپرویژن آف پاکستانی لاز, لا ابائڈنگ سٹیزنز ہوں گے. ہمارا ایک اتنا پیارا ملک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے, ایک سنگل فلیگ کے انڈر سنگل امبریلا, ون امبریلا دیتے رہیں گے. تو اب آپ کا جو سوال ہے کہ کیا چیزیں ہو رہی ہیں, لٹریسی میں کافی پروگرام ہو رہا ہے سندھ میں, ہر صوبے میں الحمدللہ. ہمارے پنجاب میں بھی آپ کے سامنے جو بھی ترقی اور جو بھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, وہاں کے سی ایم ہیں, جو گورنر ہیں, ہمارے یہاں کے سندھ کے سی ایم صاحب ہیں, گورنر صاحب ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں میڈیا پہ بھی ان کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی انٹریکشن اس سے پہلے نہیں تھی کسی اور کی. آپ نے دیکھا کہ ماضی میں اگر آپ 10 سال پہلے بھی چلے جائیں پیچھے تو اتنا زیادہ انوالومنٹ نہیں تھی پبلک سیکٹر میں یا پرائیویٹ سیکٹر میں یا سٹیزن آف سندھ اسپیشلی. آپ دیکھ لیں کہ آن بورڈ ہیں, میئر کراچی دیکھ لیں, مطلب بڑی کوالیفائڈ. تو وہ لوگ جو چیزیں کر رہے ہیں اب یہ کہ ڈفرینٹ سافٹ ویئر ہیں, ڈیزائننگ ہے, پورٹلز ہیں, ایون گورنر ہاؤس میں کتنی چیزیں شروع ہو گئی ہیں کہ آپ ارننگ کریں. اب جاب ڈزنٹ میٹر, اب وہ 9 to 5 اور 9 to 6 والا جو کانسیپٹ ہے اب گریجولی وہ چینج ہو رہا ہے, ٹرانسفارمیشن کی طرف چلا گیا ہے ورلڈ.
اور ہم بھی اس کو کاپی کہیں نہ کہیں کاپی کرتے ہوئے، اور ہمیں کرنا ہی پڑے گا ایٹ لیسٹ. اب وہ ڈگریز کی ویلیو اب اتنی زیادہ نہیں ہے، اہمیت نہیں ہے. اب سافٹ اسکلز ہیں، بہت ضروری. سافٹ اسکلز، ہارڈ اسکلز، اور ایک اور ہے، ایک اور چیز ہے جو ہمارے ابھی کامن نہیں ہے، جو ہو جائے گی ان فیوچر، جو دنیا میں ہائبرڈ اسکلز. ہائبرڈ اسکلز، سافٹ اسکلز کو ذرا ہم دیکھ لیتے ہیں. اس میں بہترین مثال جو فتح مکہ حضور وسلم کا، جس میں صحابہ کرام کی اگر میں تھوڑی سی ایگزامپل دے دوں کہ اس میں سافٹ اسکل کی بہترین مثال ہے کہ لیڈرشپ، پیشن، فرم بلیف. حضور وسلم پہ فرم بلیف کیا صحابہ نے، اوکے، اور پھر بیعت بھی لی گئی، یعنی کہ ایک طرح سے کیا ایک یقین تھا. تو وہ جو سافٹ اسکلز ہیں نا، اگر وہ جو ابھی یہ کام چل رہا ہے، تو اگر ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کریں گے نا، اسی اس کو چیز کرتے ہوئے، انہی چیزوں کو چیز کرتے ہوئے، تو ہم کافی سکسیس ہمیں ملے گی. تو وہی چیزیں ہیں، لیڈرشپ ہے جس میں ٹائم مینجمنٹ ہے، سینرجائز ہے، آپس میں مل کے کام کرنا ہے. پھر اس میں جو ہے لیڈرشپ اسکل کے انڈر ون امبریلا تمام چیزیں ہیں. تو پھر ہارڈ اسکلز ہیں، وہ ہارڈ ویئر سے ریلیٹڈ ہیں، اے آئی ہے، بلاک چین ہے. پھر ہائبرڈ اسکلس کی ایگزامپل ہے، فار ایگزامپل جسٹ لائک ہمارے پائلٹ، اگر آپ ایگزامپل لے لیں، یا ایرو اسپیس کے جو سائنٹسٹ وغیرہ ہوتے ہیں، پائلٹ کی ایگزامپل لے لیں کہ وہ 2 ڈائمینشنل یعنی کہ ملٹی ٹاسکنگ ہوتے ہیں. ایک طرف ان کا ویژن فوکس ہوتا ہے، یہ ہائبرڈ اسکلس ہیں دنیا میں. ایک طرف وہ تمام چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف جیسے آپ لوگ بھی ایک طرح سے ہائبرڈ اس میں ہی آئیں گے، بیک اینڈ پہ پروڈیوسر بھی آپ کو کر رہے ہیں، اور فرنٹ پہ آپ لسننگ، ملٹی ٹاسکنگ چل رہی ہے. بالکل، دس از کالڈ اے ہائبرڈ اسکل. دیٹ مینس یو گائز تھینک یو سو مچ. بالکل جی، اور بالکل امان صاحب کی جانب بڑھیں گے. امان صاحب، ظاہر ہم دیکھ رہے ہیں ابھی معاشرتی طور پہ اگر دیکھیں نا، صبر و شکر کی تو بات کریں، لیکن لوگوں میں نا صبر و شکر اور برداشت جو ہے نا بڑا کم نظر آ رہا ہے. اب اس میں مجھے ایسا بھی لگتا ہے کہ نمود و نمائش جو ہے نا وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے. ظاہر آپ بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی تعلق رہتا ہے، پولیٹیشین کمیونٹی کے ساتھ بھی جو ہے نا وہ تعلق رہتا ہے. ایسے میں جو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طریقے سے چیریٹی کی جا رہی ہے، جس طریقے سے وہ زیادہ نمود و نمائش کی طرف نہیں آ رہی ہے. اس سے جو وہ شخص جو کہ خاص کر کے جو ڈیزرونگ ہے، اس کی جو وانٹس ہے یا وشز ہیں وہ زیادہ بڑھ رہی ہیں. آپ کی کچھ حد تک تو بات صحیح ہے. مطلب آپ کا کہنے کا مقصد یہ کہ جو چیریٹی جس لیول پہ ہو رہی ہے، جو اس میں ڈیزرونگ لوگوں کو یعنی ان کا زیادہ وہ مطلب ان کا حق نہیں مل رہا جتنا ملنا چاہیے. تو بیسیکلی دیکھیں، یہ سب اپنے اپنے کیپیسٹی میں یہ چیزیں کرتے ہیں. آپ کے سامنے اتنی آرگنائزیشنز ہیں جو سالوں سے کر رہی ہیں، اور ایون رمضان میں نہیں، ویسے بھی 365 days 24 hours بہت سارے ہیں اس میں، JDC وغیرہ اور بھی اس ٹائپ کے. تو اب اس میں یہ کہ اب آپ کو پتہ ہے ہماری جو انمپلائمنٹ جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہماری سوسائٹی کا، اور ظاہر ہے آپ کی اکنامک سچویشن صحیح نہیں ہوگی، اور تو پھر تو اس کی وجہ سے انمپلائمنٹ بڑھتی ہے، اور پھر انفلیشن اور یہ ساری کنیکٹڈ ہیں. تو اس وجہ سے پھر پھر لوگوں کی ظاہر ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہوتی، پرچیزنگ پاور نہیں ہوتی، تو ان کو انفارچونیٹلی ان چیزوں پہ ریلائی کرنا پڑ جاتا ہے. ایون کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو آپ کو ایسا شاید حیرت بھی ہوگی کہ آپ کو لگے گا کہ اتنا زیادہ وہ غریب نہیں لگتے، لیکن ان کی بھی ایسی سچویشن آ گئی ہے کہ ان کو بھی ان پہ ڈپینڈنسی بڑھ گئی ہے. تو اب یہ کبھی کبھار ایویلیویٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کون زیادہ ڈیزرونگ ہے اور کون نہیں. لیکن اب میرا خیال ہے جو یہ چیزیں اگر کچھ لوگ تھوڑا ڈسپلے زیادہ کرتے ہیں کہ کہ ہم چیریٹی میں ہمیں کرتے بھی ہوں گے، لیکن یہ کہ شاید ان کا کریڈٹ لینے کے لیے یا کچھ زیادہ مجھے لگتا ہے سوشل میڈیا کا تو نہیں ہے، کیونکہ ڈیجیٹل میڈیا اتنا زیادہ ہائپ کریٹ کرنے لگا ہے کہ وہ ہر چیز کو فوکس کرتا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہم تک جب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ایسا لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہے. ہاں نہیں، آبویسلی آج کل ہے ہی سوشل میڈیا، تو اب وہ ویسے تو ایونچولی باقی تو آہستہ آہستہ ختم ہی ہو رہی ہیں. تو جو اپنے آپ کو جو لوگ پروجیکٹ کرتے ہیں وہ اسی کے تھرو کرتے ہیں، اور اس میں آبویسلی پھر آپ کے جو فیڈ بیک بھی آتا ہے تو اس میں کچھ نیگیٹو پازیٹیو دونوں ہی اس میں ہوتا ہے. لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کیونکہ کچھ لوگ ابھی بھی ویسے ہیں جو انونیمسلی ڈونیٹ کر دیتے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے کہ ان کا نام بہترین. ٹھیک ہو گیا. ایک بہترین بات. ویسے پتہ نہیں اس بات پہ مجھے ہمیشہ سے سب کی اپنی اپنی رائے ہوتی ہے، تھوڑا سا میرا اختلاف یہ ہے
کہ اگر آپ کی نیت صاف ہے، اچھائی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ آپ کوئی نیکی کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ لوگوں کو تک پہنچے تاکہ لوگ اسے دیکھ کے اسے اپنائیں، جیسے برائی دیکھ کے لوگ برائی اپناتے ہیں ایسے لوگ اچھائی دیکھ کر اچھائی اپنائیں. اگر یہ والی نیت کے ساتھ آپ کوئی اچھائی کر رہے ہیں تو شاید یہ بہتر ہوتا ہے، کیونکہ نیت کا وہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. تو نیت اگر آپ کی ایسی ہے تو مجھے لگتا ہے شاید یہ چیز ٹھیک ہوتی ہے، لیکن یہ میرا اپنا ذاتی خیال ہے. وقت ہو گیا ہے شارٹ بریک کا، جلدی سے جا رہے ہیں بریک پہ، واپس آ رہے ہیں، ہمارے ساتھ بندے رہے گا. ویلکم بیک ناظرین کرام، ایک بار پھر سے آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید. رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن رمضان الکریم، پروگرام آسان رمضان. میں ہوں ارسلہ اور میں ہوں مختار. میں جیسے کہ کچن کمپٹیشن کی ہم بات کر رہے تھے، اور کچن کمپٹیشن جو کہ 4.0 بیسٹ اسٹار کچن کمپٹیشن ہے، کچن کیسل کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے میٹرو پر نیوز پہ. اور جناب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بمپر پرائز کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں بائک کی، اور بائک جو ہے وہ دی جا رہی ہے روح زمزم کی جانب سے، جو کہ ارشی انڈسٹری کی جانب سے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ 2 اور گفٹس ہیں جو کہ ہمارے رنر اپ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن جن کی آئے گی اس کے لیے ہوگا، جو کہ صفیہ جو جویلرز ہیں ان کی جانب سے گفٹ دیا جائے گا. کوئی بھی جویلری ہو سکتی ہے، کوئی بھی سیٹ بھی ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے کوئی بھی رنگ ہو، لیکن گولڈ پلیٹڈ ہوگی. بالکل گولڈ پلیٹڈ ہوگا. اور ہم نے بریک میں بہت سارا ٹائم دے دیا تھا شیف کو کہ شیف فیصلہ کر لیجئے. شیف فیصلہ کر چکی ہیں، مسکرا کیا رہی بات ہے. فیصلہ تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے نا، اوہو ہو. لیکن آج آسان لگ رہا ہے مجھے. اچھا زبردست. آج جو ہمارے ساتھ آگے جا رہی ہیں تو نبیلہ جو ہیں ہمارے ساتھ آگے نہیں جا رہی ہیں، اور فائنل میں جو ہے باسط ہمارے ساتھ چل رہے ہیں. ڈشز دکھا دیں. ڈشز کیا ہے یہ تو بتائیں. باسط کا پیزا تھا اور نبیلہ کا چکن پین کیک. کیا ٹھیک ہے، بات. تھا کیا مطلب پیزا ہے نا؟ جی جی ہے، میں نے سارا نہیں کھایا. ہاں کہہ دیا میں کہ پروگرام کے بعد میں نے کیا کھانا ہے پھر. چلیں، یہ بہت اچھی آپ کو چیز بھی ہے. تو یہاں ٹیسٹ پہ جو کرنا ہے ہے نا نا. صحیح، یعنی پیزا جیت گیا ہے. پیزا جیت گیا. کیا چلو بات ٹھیک ہے. ہو گیا. مطلب آج جو ہے نا ہم لوگ جب کھائیں گے تو اچھے سے جو ہے نا پیزا ہمیں سرو کیا جائے گا. کیا بات ہے بالکل ایسا ہی ہے. بھائی. باسط بہت تھینک یو. اور اس کے ساتھ نبیلہ آپ کا بھی شکریہ. اچھا اس کے ساتھ نبیلہ سرٹیفکیٹ کو بھی ہم آپ لوگ شیلڈ اور دیں گے. سرٹیفکیٹ دیں گے. بالکل ارشی انڈسٹری اور اس کے ساتھ ساتھ کچن کیسل کی جانب سے، اور ساتھ ساتھ آسان رمضان کی جانب سے یہ سرٹیفکیٹ اور ساتھ میں ایک ایوارڈ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے، کیونکہ پارٹیسپیٹ انہوں نے کیا ہے. بہت شکریہ کہ آپ پارٹیسپیشن آپ نے کی ہے، اور اسی طریقے سے جیتتے جائیں، آگے بڑھتے چلے جائیں. چلیے جی تھینک یو. اور اب آ جاتے ہیں مفتی صاحب. صبر اور شکر 2 چیزوں پر آج آپ نے ہمیں بیان دیا. شکر تو سب کو سمجھ میں آ گیا، جیسے بھی حالات ہیں آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور نعمتوں میں اللہ تعالیٰ اضافہ کرتے ہیں. اور نہیں بھی اگر ہم اس پہ نہیں بھی جائیں تو شکر کرنا چاہیے. اس پر ہم صبر میں لوگ تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں. کیا ظلم پہ بھی صبر کر لینا چاہیے؟ یہ بھی بہت اچھی بات ہے. ہر حالات میں صبر کر لینا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارسلہ بہن، قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، ٹھیک ہے، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. اکثر و بیشتر آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو مظلوم کی آہ سے بچو. مظلوم کی آہ کا مطلب کیا ہے کہ اگر مظلوم نے صبر کر لیا اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا تو اللہ رب العزت اس کے صبر کے اوپر جو ظالم کے ساتھ معاملہ کریں گے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ صبر اتنی عظیم چیز ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. اور یہ صبر جس کو نصیب ہو جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ دنیا فانی ہو جاتی ہے. آج ہم جو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے نفسا نفسی کے دور میں ہیں، صرف اسی وجہ سے کہ ہمارے اندر صبر کا مادہ کمزور ہو چکا ہے. مفتی صاحب کہتے ہیں اگر آپ نے ظلم پہ صبر کیا تو وہ بھی اچھی بات نہیں ہے. ظالم کو بھی شے ملتی ہے، اور آپ کی جان بھی اللہ کی امانت ہے، تو آپ اس کے ساتھ بھی تو انصاف کریں. اگر آپ کے سامنے ظالم اس لیول پر ہے کہ آپ اس کو اپنی زبان سے روک سکتی ہیں تو کوشش کریں. اگر آپ کے اندر اتنی قوت ہے کہ آپ اپنے ہاتھ سے اس کو روک سکتی ہیں تو کوشش کریں. تیسرے درجے میں یہ ہے کہ چونکہ ہم ایک ریاست کے اندر ہیں اور ریاست تابع ہے ہر قسم کی قوانین کے تحت، تو آپ کسی بھی چیز کو اپنے ہاتھ سے نہیں کر سکتی. اور چونکہ اگر آپ زبان استعمال کرتی ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا کہ صبر کا مادہ سب میں کمزور ہے. جو ظالم ظلم کر رہا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کی زبان استعمال کرنے سے وہ مزید آپ کے اوپر ظلم کرے. تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ معاملے کو اللہ رب العزت پر چھوڑ دیا جائے اگر آپ کے اندر اتنی قوت نہیں ہے. اور دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ صابر اور شاکر کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے بالکل اس انداز سے ہوتا ہے کہ اللہ کو کہہ رہا ہوتا ہے پکار پکار کر کے یا رب العالمین میں کچھ نہیں کر سکتا، کرنے والی ذات آپ کی ہے اور آپ ہی میرا بدلہ لیجیے. تو صبر کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مہمان گرامی کی جانب بڑھیں گے، اور امان پیر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. امن کی بات ہم کر رہے تھے کیونکہ ظاہر دین اسلام بھی ہمیں امن کا درس دیتا ہے. تو ظاہر یہ ابھی جو معاشرہ ہم دیکھ رہے ہیں جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ جو ہے ٹالرنس کا مظاہرہ نہیں کیا جا رہا ہوتا ہے، ایسے میں امن کیسے جو ہے وہ ہم کریٹ کر سکتے ہیں؟ جیسے کہ اسپیشلی اگر آپ آج کل کہ ویسے تو جنرلی ٹالرنس ہماری قوم میں دن بدن کم ہوتی جا رہی ہے. جی.
وہ تو آپ افطاری سے 1 گھنٹے پہلے آپ باہر روڈ پہ چلے جائیں آپ کو تو سب وہی نظر آ جائے گا. بہت اچھی بات کہی. بالکل اس کے اوپر میں بھی بتاؤں گا یہ واقعات بہت زیادہ ہوتے ہیں جہاں پہ خاص کر کے ٹریفک سگنلز کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ پورا دن روزہ رکھتے ہیں, نماز پڑھے ہوتے ہیں اور آخر میں 1 گھنٹے پہلے جو ہے وہ یا تو کوئی نہ کوئی اپنے زبان سے ایسے الفاظوں کا استعمال کر دینا جس سے روزہ جو ہے فاسق ہو جاتا ہے. اس پہ بھی ہم انشاءاللہ ایک ٹاپک ضرور رکھیں گے کہ روزہ فاسق جو ہے وہ کس کس طریقے سے ہو سکتا ہے. بالکل بہت اچھا کہا اور آپ کی طرف بھی بڑھیں گے. امن کے حوالے سے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ امن کے حوالے سے جو ہے ماشاءاللہ بڑا اچھا ٹاپک ہے آپ کا یہ. میں فتح مکہ کی ایگزامپل دوں گا کہ چونکہ آج 20ویں رمضان لگ گیا ہے اور شب ایک چینج ہو گئی ہے, تو امن کی سب سے بڑی مثال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی اس کی دنیا میں کہیں نہیں ملتی کہ صحابہ کرام کے کوانٹٹی تعداد ہونے کے باوجود, ایک فورس ہونے کے باوجود, اور جب وہ ایک رول کر سکتے تھے تو انہوں نے بدلہ نہیں لیا. جو ان کے ساتھ واقعات ہوئے, جو بھی معاملات ہوئے مکہ میں, جب وہ مکہ تشریف لے گئے تھے تو ان کو وہاں سے ریٹرن کر دیا گیا. کم و بیش اپروکسیمیٹلی جو ہے 1400 صحابہ کا ایک وہ تھا, ان کا ایک جو ڈیلیگیشن تھا یا وفد کہہ لیں, لشکر کہہ لیں, تو ان کو کہیں تقریباً سینکڑوں 100 کلومیٹر دور روکا گیا. پھر ان سے کہا گیا کہ بیک ہو جائیں. وہاں پہ امن کی بات آ گئی. انہوں نے لڑائی کو ترجیح نہیں دی, صبر کیا, شکر بھی کیا, لگا کہ چلو اتنا ہے, لیکن کہا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے کم و بیش مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کو اسی 20ویں رمضان میں سکسیس ہوگی, ڈونٹ وری. اللہ نے ایک تو فرم بلیف تھا, تو ایک یقین تھا, صبر تھا, اور ایک کیا امن بھی قائم رکھا. اچھا اس کے بعد پھر وہ میں اسی کانٹیکس میں آگے بڑھتا ہوں کہ پھر اس میں کم و بیش کے حضرت عثمان غنی کو بھی بھیجا گیا وہاں ایسا ایمبیسیڈر بنا کے, نمائندہ کے لیے. ان کی مکے میں کافی اچھے ماشاءاللہ سے ایک وہ تھا کہ کیونکہ وہ غنی تھے سبحان اللہ, تو ان کی بات بھی مانی گئی. ان سے کہا گیا کہ آپ کو ہم الاؤ کرتے ہیں. پھر بھی وہاں پہ بھی صبر کیا گیا, لیکن وہاں پہ کیا تھا کہ لیڈرشپ تھی. حضرت عثمان غنی نے وہاں رکنا تھا کیونکہ ان کے لیڈر کو وہ ویٹ کر رہے تھے کہ جب وہ آئیں گے تو پھر میں جاؤں گا, اندر جاؤں گا. تو اس وقت بھی وہ امن ایک قائم رہا, اور پھر بیعت لی گئی جس کو بیعت رضوان کہا گیا. کم و بیش اللہ تعالیٰ کم و بیش معاف فرمائے کہ اس بیعت کو جو ہے فرملی بلیف, پھر وہی کہ امن, وہ بیعت اس لیے لی گئی کہ صبر, شکر اور پیس رکھا جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تمام صحابہ سے دی گئی. اور پھر عثمان غنی کے ایبسنس میں بھی کہا کہ میں عثمان غنی, یعنی کہ یہاں موجود ہے, کم و بیش مفہوم یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو امن کی آج کی جو ڈیٹ ہے اگر ہم دیکھیں 20ویں رمضان میں, تو بہترین جو ہے ہمیں مثال ملتی ہے جو کہ ہمارے صحابہ کرام اور ہمارے نبی, تو میرے نبی نے بہترین مثال قائم کر دی امن کی. تو اس سے بڑی اور کوئی مثال نہیں تھی. اور پھر سکسیس ہوئی اور وہاں انٹر ہوئے نیکسٹ ایئر, تو جو کہ اللہ کا وعدہ تھا, اور بہت فلائنگ کلرز میں بڑی ہی اچیومنٹس ہوئی ہے. اور پھر وہاں جا کے بھی انہوں نے صبر رکھا, کیونکہ وہاں چاہتے تو وہاں تمام چیزیں ہو سکتی تھیں, وہ غالب آ سکتے تھے دوسری طرح بائی فورس, لیکن بائی فورس یوٹیلائز نہیں کیا گیا اپنے ریسورسز کو, اپنے وسائل کو. تو وہاں پہ بھی امن رکھا گیا, اور پھر وہ جو ہے مکہ مکرمہ میں الحمدللہ وہ انٹر ہوئے. زبردست. بالکل جی. اور اب چونکہ ہم اجازت کی طرف جا رہے ہیں, میں چاہوں گی ایک شارٹ میسج. بالکل. اچھا جو میسج ہے نا وہ ضروری ہے کہ جہاں صبر کی بات ہو رہی تھی اور امن کی بات ہو رہی تھی, تو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اس پہ چھوٹا سا میسج سب سے میں لینا چاہوں گا. دیکھیں, اگر ہم نے اپنی زندگیوں کے اندر صبر اور شکر کو لیا ہے نا, تو میں کہتا ہوں کہ اللہ کے سوا ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی انشاءاللہ. ہمیں اپنی زندگیوں کے اندر صرف ان 2 چیزوں کو شامل حال کرنا ہے کہ جس حال میں بھی ہیں یا اللہ تیرا شکر, اور جس طریقے سے بھی اللہ نے رکھا ہے, چاہے وہ بیماری میں رکھا ہوا ہو یا پریشانی میں رکھا ہو, صبر کریں, اور صبر کے ساتھ شکر کے کلمات اللہ تعالیٰ یقینی طور پر آپ کے حال کو تبدیل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ 1 لائن میں سے میسج دے دیجیے گا. اس میں بہت بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ صبر شکر میں بظاہر ہمیں دیکھنے میں آتا ہے, اور ہم سب مطلب جیسے کہ بیروزی سگنل کی مثال دی گئی, ریڈ لائٹ پہ جا رہے ہیں, حالانکہ روزہ ہمیں صبر سکھا رہا ہے, رکنا ہے, لیکن اسی کو بریک کر رہے ہوتے ہیں. تو سافٹ اسکلس پہ وہ کریں, اور ایموشنل انٹیلیجنس IQ 85% ہے دنیا میں, جو کہ صبر کی تلقین کرتا ہے, اور IQ جو ہے اب دنیا میں 15% ہے. تو اس طرح ملا کے ایک شخصیت بن رہی ہے صبر شکر کرنے والی کی. زبردست. جی امان صاحب, صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے, کس طریقے سے بتائیں گے اس کو؟ یہ تو ہم بچپن سے ہی سن رہے ہیں, اور پریکٹیکلی یہ چیز مطلب ثابت بھی ہوئی ہے, چاہے کوئی بھی سچویشن ہو. آپ کو پتہ دنیا میں جو آج کل اگر ہم اس کو نہیں بھول سکتے, جو فلسطین میں جو چل رہی ہیں چیزیں, تو اس میں بھی دیکھیں پوری دنیا اس پہ اپیل کر رہی ہے کہ آپ پیس اور امن اور سیز فائر پہ, جو کبھی ہوا تھا پھر ابھی دوبارہ بھی سچویشن چینج ہوئی ہے. تو ہمیں ایز اے مسلمانوں کا یہ آئی تھنک ایک فنڈامنٹل, یعنی ایک بیسک ہماری ڈیوٹی ہے
کہ رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جو نا اس پہ ہم عمل کریں. ٹھیک امن ہوگا تو پھر اور سب باقی چیزیں خود ہی خود ہی ہو جائیں گے. تھینک یو سو ویری مچ. آپ تمام مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ, ہمارے ناظرین کا, حاضرین کا, سامعین کا بھی بہت بہت شکریہ. اور جو آج ہمارے ٹاپک تھے وہ بہت زبردست تھے, صبر, شکر, امن, تعلیم. مجھے لگتا ہے تعلیم اگر ہے آپ کے پاس تو آپ صبر اور شکر کو بھی جانیں گے اور امن کیسے قائم کرنا ہے وہ بھی ضرور جانیں گے. وقت ہوا اجازت کا, کل بھی زندگی حالات نے دیا ساتھ اسی پلیٹ فارم پر اسی وقت ہوگی آپ سے ملاقات. تب تک کے لیے اللہ حافظ, اور جاتے جاتے سعدیہ مدثر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس سے بری جس کے وسیلے سے بنی ہے, وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے. اور اس پر ہی اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے.